बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया को मना किया गया है कि आपने रिपोर्ट नहीं करना, और ज़्यादा रिपोर्ट बिल्कुल नहीं करना, ना इसके ऊपर प्रोग्राम्स करने। मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की जानिब से सहाफ़ियों को बुलाकर जो अहम अहकामात दिए गए, उनमें यह भी कहा गया कि आपने दहशत गर्दी के वाक़यात को पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं करना। हाँ, ये जितना ISPR की जानिब से बताया जाए या जितना सरकार की जानिब से बताया जाए, बस आप उतना रिपोर्ट करेंगे। अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान गए हुए थे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ। उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तानियों की हिफाजत है। दहशत गर्दी से, दुश्मनों से पाकिस्तानियों को बचाना, ये उनकी पहली जिम्मेदारी है, जिसके लिए उनको तनख्वाह दी जाती है, उनको इस ओहदे पर बिठाया गया। लेकिन वो पाक चीन दोस्ती के चक्कर में वो चाइना चले गए। अब यानी फील्ड मार्शल पहले ईरान में गए, अब चाइना चले गए। कभी वो गल्फ में चले जाते हैं, कभी अमेरिका में चले जाते हैं, कभी वो यूरोप में चले जाते हैं। लेकिन जहां उनकी जरूरत है वहां वो अभी नहीं गए। अभी वो चाइना चले गए, इसके बाद भी उनके कुछ विजिट्स हैं, वो कहीं और चले जाएंगे। तो उनकी जो ड्यूटी है वो पाकिस्तानियों की हिफाजत है। यहां खौफनाक दहशतगर्दी हो रही है और वो फॉरेन टूर्स कर रहे हैं। इसमें देखिए, शहबाज शरीफ का तो बनता है जाना, और वो कैबिनेट के बहुत सारे लोगों को भी लेकर गए। सरकारी खर्चे में लोगों की फैमिलियां भी वहां हमने घूमती हुई देखी, वो भी अपना प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान एक थर्ड पार्टी ने, या किसी नामालूम आदमी ने, वैसे किसी और पार्टी से उस बंदे का ताल्लुक था, उसने अपनी गाड़ी से 4 रेंजर्स वालों को कुचल दिया था और वो जाम बहक हो गए थे। वहां पे नमाज जनाजा में ये लोग सारे इकट्ठे होकर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, सारे गए थे, और वहां फील्ड मार्शल की आंखों से अंगारे फूट रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौलादी अज़म उस वक्त दिखाया गया था। मगर अब जबकि दहशतगर्दों ने बदतरीन दहशतगर्दी की है और दर्जनों शहरियों को और एहलकारों को शहीद किया, तो यहां शोहदा के जनाजों में नहीं गए, बल्कि चाइना चले गए आर्मी चीफ। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी होती है, आर्मी चीफ वहां जनाजों में नहीं जाते, बल्कि वो चले जाते हैं बैरून मुल्क दौरों पर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान कोई और आदमी मार देता है, रेंजर्स वालों को शहीद कर देता है, तो उसमें आर्मी चीफ जरूर जाते हैं ये पैगाम देने। यानी पॉलिटिकली ये मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब इतने मुतनाज़े हो चुके हैं, इतने मुतनाज़े हो चुके हैं, और सारी दुनिया जानती है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सख्त मुखालिफ हैं, और ये बतौर एक पॉलिटिकल एंटिटी उस पॉलिटिकल पार्टी को और उसके लीडर को खत्म करना चाहते हैं। ये इतना एक्सपोज तो कभी भी कोई आर्मी चीफ नहीं होता। तो ये इदारे के लिए बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन हम देख रहे हैं होती हुई पाकिस्तान के मीडिया पर, जनाब, वो पिंकी जो थी मंशियात फरोश, वो उसके मामला बहुत ज्यादा उठाए गए। वो एक चद्दड़ है, एक एक्ट्रेस है, उनका मामला बहुत ज्यादा आसमान पे उठाया गया है। अच्छा, मेरे से भी कुछ लोग पूछते हैं जी इस पे आपकी राय क्या है, तो मैं साथ ही बात आपको बताता हूं कि निजी जिंदगी के मामलात में किसी की भी वो मैं नहीं जाता। लेकिन फिर भी जब एक खातून कह दे ना, तो उसका मतलब है ना। फिर किसी भी मर्द को, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, कितना भी ताकतवर हो, उसे कोई इख्तियार नहीं है कि वो उस खातून को हरासा करे। इसकी सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल क्लियरली ये कह रहा हूं। और क्योंकि कुछ लोग सवाल इसलिए पूछ रहे थे कि मियां अली अशफाक वहां पे, तो मैंने पहले भी बताया कि भाई वो एक आजाद अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनके अपने केसेज हैं, वो जहां मर्जी अपना केस लड़े। इससे पहले वो PMLN के भी वकील रह चुके हैं। कैप्टन सफदर का गालिबन केस लड़ा था, और लोगों के भी लड़े हैं, PTI के लोगों के भी लड़े हैं। तो वो मेरा ताल्लुक अलग है, लेकिन ये काम उसका अलग है। अब यहां पे मेरी राय जो सादी है वो ये है, किसी भी मर्द को, चाहे वो जितने मर्जी बड़े ओहदे पे हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, किसी भी खातून को हरासा करने का उसे कोई हक नहीं है। जब खातून ने बोल दिया ना, तो उसका मतलब है ना। और ये बड़ी एक क्लियर, इंसानी बुनियादों पे देख लें, कानूनी बुनियादों पे देख लें, आप जिस मर्जी बुनियाद पे रख के इसको परख लें, ये कानून ऐसे ही है और ये मामला ऐसे ही होना चाहिए। बाकी सारी कहानियां है। नादरीन, मैं आपके सामने अब जरा एक इश्तिहार रखने वाला हूं। ये इश्तिहार देखें आप। ये ईद आने से पहले इन्होंने इश्तिहारात देना शुरू कर दिए। ये मरियम नवाज का फोटो, आधे आधे सफ़े। अभी ये अयाशी वाले जहाज में घूम कर आए हैं अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ। और अब वजीर आला मरियम शहबाज के सुतरा प्रोग्राम के तहत ईद उल अजहा के मौके पर, भाई लोगों के पास जानवर खरीदने के पैसे नहीं है। एक तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग कुर्बानी करें वो गोश्त को अब स्टोर ना करें। हमारे बहुत सारे सफेद पोश लोग ऐसे हैं जो पहले कुर्बानी कर सकते थे, वो अब नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे की किल्लत है।
پاکستان میں لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے. اس وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے آس پاس پہلے قربانی کرتے تھے, کوئی بکرا لے آتے تھے, مل جل کر حصہ ڈال کر وہ بیل لے آتے تھے, اب وہ قربانی نہیں کرتے. تو اب جبکہ وہ لوگ قربانی نہیں کر رہے تو اس میں ذمہ داری جو لوگ قربانی کر رہے ہیں ان کی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنا حصہ بھی انہیں دیں, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں تاکہ وہ بھی عید کی ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں. بہرحال جانور ہی بہت تھوڑے ہیں تو صفائی تو پھر زیادہ کرنی نہیں پڑے گی انہیں. منڈیوں کے اندر ایسا لگتا تھا بہت رش ہوگا, لیکن جو لوگ جا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں جناب رش ہی نہیں ہے, لوگ آ ہی نہیں رہے, لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. چھوٹا جانور خریدنا تو خواب بن گیا ہے, اور بڑا جانور جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگتا, وہ اتنا مہنگا ہو گیا. جتنے کے 2 بکرے آ جاتے تھے اتنے میں جو ہے وہ اب ایک حصہ ڈلتا ہے بیل کے اندر. تو حالات بہت عجیب ہیں. بہت چھوٹا سا ایک بکرا, ایک دوست ہے انہوں نے مجھے تصویر بھیجی, انہوں نے 1 لاکھ روپے کا لیا, بالکل چھوٹا سا, ایسے جیسے وہ صدقے کا بکرا ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا سا بڑا ہوگا, تو وہ 1 لاکھ روپے کا انہوں نے لیا. تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے پاکستان میں. بیچارے بیچنے آتے ہیں, وہ بھی غریب لوگ ہیں, ان کو بندہ کیا کہے, لیکن مہنگائی بڑھ اتنی گئی ہے کہ عام آدمی کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اب ناظرین جہاں پہ یہ اشتہارات وغیرہ لگ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک اشتہار دکھاتا ہوں. یہ اشتہار ہے جناب انڈین سائڈ سے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے. اشتہار تو نہیں ہے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم نے 600 یونٹ تک بجلی فری کی ہے, چاہے اے سی چلاؤ جو مرضی چلاؤ. یہ ہرمیت سنگھ نے اس کو رپورٹ کیا, جہاں سے میں نے اس کو پڑھا اور کئی جگہوں سے بھی پڑھا ہے. یہاں پہ علی مغل صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا, ایک اور جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا. تو اسے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں اس معاملے کو. اب دیکھیں نا, وہ چڑھتا پنجاب ہے, یہ لہندا پنجاب ہے, یعنی وہاں پہ بھی پنجاب ہے, یہاں پہ بھی پنجاب ہے. یہ اکٹھا ہوتا تھا پہلے, پھر پاکستان بن گیا 1947 میں, وہ الگ ہو گیا, انڈیا کے پاس چلا گیا, یہ پاکستان کے پاس آ گیا. وہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ اور یہاں پہ بھی ایک وزیر اعلیٰ ہے. تو وہاں پہ جو سی ایم ہے مان صاحب, اور یہاں پہ جو سی ایم ہے یہ منظور نظر اور طاقتور حلقوں کی پسندیدہ اور ایک رائل فیملی سے تعلق رکھنے والی خاتون, جنہیں ہر چیز سونے کی پلیٹ میں اور سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والی, یہ ان کو جناب یہاں پہ وزارت اعلیٰ تحفے میں دی گئی ہے. یہ بغیر مینڈیٹ کے آئی ہیں, وہاں وہ مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں مان صاحب. تو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے 11 ارب انڈین روپے کا ایک تھرمل پلانٹ لیا. اپنے ذاتی حکومت کی کیپیسٹی سے جو پیسہ ان کا نکلا بچت کر کے, اس سے انہوں نے 11 ارب انڈین روپے کا ایک پاور پلانٹ لیا, اور اب وہ بھارتی شہریوں کو وہاں پہ مفت بجلی فراہم کر رہے ہیں. دوسری طرف یہاں پہ شہزادی نے اپنے لیے 11 ارب روپے کا ایک عیاشی والا لگژری طیارہ لیا, اور اس میں سفر کرنے کے بعد ان کی سہیلیوں میں سے ایک کا میں انٹرویو سن رہا تھا, چھوٹا سا کلپ. وہ بتا رہی تھی کہ باکو آذربائیجان کے کھانوں کا ذائقہ کتنا مزے کا ہے. میں وہاں پہ رہا ہوں, واقعی ان کے کھانے اچھے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کیا بکواس ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, وہ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے, اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 300 یونٹ تک بجلی کا بل نہیں آیا کرے گا. وعدے کا آپ نے الٹا کر دیا کہ 200-300 یونٹ تک بھی جو بجلی استعمال کرتا ہے اسے 4 گنا بل آتا ہے, اور جو سبسڈی تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ بھی آپ لوگوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر واپس چھین لیے. تو ایک طرف وہ وزیر اعلیٰ ہے جس نے کچھ بھی وعدہ اس طرح کا نہیں کیا تھا, لیکن وہ مفت بجلی دے رہا, اپنے شہریوں کو کہتا ہے اے سی چلاؤ جو مرضی کرو. ایک طرف یہ ہے, یہ عیاشی والا جہاز لے کر آئے اور اپنے شہریوں کو بیٹھ کر کہانیاں سنا رہے ہیں کہ اس جہاز میں بیٹھ کر جب ہم باکو گئے تو وہاں کے کھانے بہت مزیدار تھے, ٹیسٹ بہت اچھا تھا. یہ ٹیسٹ ان لوگوں کو بتا رہے ہیں جو بھوکے ہیں. یعنی اب آپ کی کہانیوں سے لوگ اپنا پیٹ بھریں گے. بہت بے حسی ہے. اچھا, یہ جو لوگ ہیں یہ تو بہت بے حس ہیں, لیکن ان کو لانے والے بہت بے غیرت ہیں. میں یہ لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں کہ اگر غیرت ہوتی اور غیرت کا فقدان نہ ہوتا تو قوم کے ساتھ اس قسم کا بھونڈا اور گھٹیا مذاق نہ کیا جاتا کہ قوم نے جن کو مسترد کیا ان کو لا کر قوم کے اوپر مسلط کر دیا. اب وہ قوم کی غربت کا, قوم کی پریشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کہہ کر کہ وہاں جہاں ہم گئے تھے نا آپ کے پیسوں سے خریدے ہوئے لگژری جہاز میں بیٹھ کر وہاں کھانے بہت مزے کے تھے اور ہم نے بہت انجوائے کیا. یہ ناظرین ان کی صورتحال ہے. آئی ایم ایف سے جتنا قرضہ لیا پاکستان نے پچھلے 2 سال میں, یہ بھی سن لیں آپ, جتنا قرضہ پاکستان نے پچھلے 2 سال میں آئی ایم ایف سے لیا, دیکھیں نا اس کے لیے آئی ایم ایف کے ترلے کیے, منتیں کی, خوشامدیں کی, کبھی امریکہ کے پاؤں پکڑے, کبھی یورپ کے پاؤں پکڑے, ہر جگہ پہ جاتے ہیں, جا کر کوشش کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف تھوڑے پیسے دے دے. تو جتنا پیسہ پاکستانی حکمرانوں نے آئی ایم ایف سے لیا گزشتہ 2 سالوں میں,
اس سے زیادہ ڈکیتی انہوں نے پاکستانیوں کی جیبوں پہ صرف ایک جگہ پہ ڈالی ہے. پیٹرول کے اوپر جو لیوی انہوں نے پاکستانیوں سے 2 سال میں وصول کی ہے وہ IMF سے لیے گئے پیسے سے زیادہ ہے. IMF کے تو یہ پیروں میں گرتے ہیں اور پاکستانی عوام کو پیروں میں رکھتے ہیں. جن سے زیادہ پیسہ لیا ان کو پیروں میں رکھتے ہیں اور جن سے تھوڑا پیسہ لیا ان کے پیروں میں گرتے ہیں. یہ پاکستان کی سرکار. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ IMF جب ان کو پیسہ دیتا ہے نا تو IMF ان کو گنوا کر دیتا ہے, ان کو ان کی اوقات میں رکھ کر دیتا ہے. پاکستانیوں کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی ان کو ان کی اوقات میں نہیں لا رہے. جس دن آپ ان کو ان کی اوقات میں لے کر آئے اور آپ نے ان کو بتایا کہ جناب ہمارے پیسوں سے تم تنخواہیں لیتے ہو, یہ بے شرمی, یہ بے غیرتی اور ڈھٹائی بند کرو اور پاکستان کو چلنے دو, ہم فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کیسے چلے گا. جس دن آپ ان کو بتائیں گے اس دن یہ آپ کے بھی قدموں میں بیٹھیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرنی پڑے گی, اور صرف استعمال نہیں کرنی پڑے گی, اس کو رائج کرنا پڑے گا. ووٹ تو آپ ڈال دیتے ہیں لیکن نکلتا کسی اور کا ہے. اب پاکستانیوں کو اس کا حل بھی نکالنا پڑے گا. ناظرین, میں آپ کو ایک یہاں پروجیکٹ تھا نیلم جیلم, اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا, آپ کا جب بھی کوئی آپ بل نکالے نا اپنے گھر میں کوئی بھی آپ بجلی کا, تو اس میں نیلم جیلم سرچارج اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا. یہ آپ نکالیں اور نکال کے پڑھیں. ہر سال ہر مہینے آپ یہ پیسہ دے رہے ہیں, نیلم جیلم سرچارج. آپ پتہ کیوں یہ پیسہ دے رہے ہیں؟ تاکہ نیلم جیلم کا ایک منصوبہ بن رہا ہے, وہاں سے بجلی بنے گی اور سسٹم کے اندر شامل ہو جائے گی اور پاکستانیوں کو سستی بجلی ملے گی. سن 2018 میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوا اور سن 2024 میں یہ منصوبہ بند ہو گیا. 2008 میں اسے مظفر آباد اور نیلم جیلم ہائیڈرو پاور منصوبے کا اس کا آغاز کیا گیا تھا 2008 میں. اس سے 969 میگا واٹ بجلی حاصل کی جانی تھی. 500 ارب روپے اس کے اوپر لاگت آنی تھی. یہ رقم پاکستان کے شہریوں سے بجلی کے بلوں میں مشہور زمانہ نیلم جیلم سرچارج کے نام سے ہر ماہ وصول کی گئی. ویسے یہ تحریر وحید مراد صاحب جرنلسٹ ہیں, انہوں نے لکھی ہے, تو میں وہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان کا کریڈٹ ہے, اس لیے میں یہاں پہ ان کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں. ویسے یہ خبر جو ہے وہ مختلف انگریزی اخبارات کے اندر ہر طرف چھپی ہوئی ہے, لیکن میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. سن 2018 میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوا اور 2024 سے یہ منصوبہ بند پڑا ہوا ہے کیونکہ ڈیزائن میں اس کے نقص تھا. کسی نے پوچھا کہ جناب یہ ڈیزائن میں نقص ہے تو کیوں ہے؟ اور پانی کو دریا سے ٹربائن تک لانے والی جو سرنگ تھی وہ بیٹھ گئی. لو کر لو باتیں. آپ اتنا پیسہ پاکستانیوں کا خرچ دیا, کئی سالوں سے پاکستانی جو ہے نیلم جیلم سرچارج بھر رہے ہیں, دہائیاں ہو گئی 2, اور آپ پیسہ دیتے چلے جا رہے ہیں اور نکلا کیا؟ سرنگی بیٹھ گئی. اب جس نے اس کا ڈیزائن بنایا کوئی اس کو بلا کر پوچھے گا؟ یہ قوم کے 500 ارب روپے ضائع کرنے کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے کیا کوئی انکوائری کروائی گئی, کوئی کمیٹی بنائی گئی؟ کوئی کمیٹی اگر بنائی بھی ہے تو وہ کمیٹیاں ڈال کے بیٹھ جاتی ہے, اور تاحال کوئی بھی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اس منصوبے کو نیس پاک والے کاپی پیسٹ انجینئر نے ڈیزائن کیا تھا. اب نیس پاک پاکستان کا ایک ادارہ ہے, انہوں نے یہ ڈیزائن کر کے دے دیا منصوبہ, وہ سرنگ بیٹھ گئی. وہ اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو ہے جیلیں ہو جاتی ہیں, مصیبتیں بن جاتی ہیں کہ بھئی قومی پیسہ کیسے ضائع ہو گیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ بس حل ایک ہی ہے کہ یہ منصوبہ نہیں چلے گا اور بجلی کے بل میں آپ پیسے دیتے چلے جائیں گے. اب آ جائیں ناظرین کچھ عالمی خبروں کی طرف. تو رولا ڈال کر عالمی منڈی کو تھوڑی آکسیجن تو دی گئی ہے کہ جناب معاملہ حل ہو گیا, لیکن امریکہ اور ایران دونوں کی طرف سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ ابھی شرائط مکمل طور پہ رائج نہیں ہوئی اور ابھی معاہدہ حتمی طور پہ سامنے بھی نہیں آیا. لیکن جو چیزیں معاہدے میں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کیا کہا, اور ایک مطالبہ کر دیا ان سارے ملکوں سے جو اس معاملے میں سٹیک ہولڈر تھے. یہ ٹروتھ سوشل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, یا تو یہ سب کے لیے ایک بہترین معاہدہ ہوگا یا پھر یہ معاہدہ نہیں ہوگا. یعنی محاذ جنگ اور فائرنگ کی طرف واپسی ہو جائے گی, لیکن پہلے سے کہیں زیادہ بڑی اور شدید تر, اور کوئی بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا. معاہدہ اگر ہوگا تو ہماری مرضی کا ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا, ورنہ لڑائی ہوگی, اور لڑائی ہوئی تو پہلے سے بہت شدید ہوگی. کوئی ایسا نہیں کرنا چاہتا. پھر انہوں نے کہا سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے, پھر سارے وہ نام جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا جس میں فیلڈ مارشل کا نام بھی ہے, قطر کے اور سارے حکمرانوں کے نام لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بات چیت میں نے واضح کیا کہ اس انتہائی پیچیدہ پہیلی کو سلجھانے کے لیے امریکہ کی جانب سے کی جانے والی تمام تر کوششوں کے بعد اب یہ لازمی ہونا چاہیے کہ تمام ممالک کم از کم بیک وقت
ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر دیں. ابراہم اکارڈ. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ اس کے اوپر سارے دستخط کر دیں. جن ممالک کے حوالے سے بات چیت کی گئی ان میں سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، مصر، اردن اور بحرین شامل ہیں. یہ ممکن ہے کہ کسی ایک یا دو ممالک کے پاس ایسا نہ کرنے کی کوئی وجہ ہو اور اسے تسلیم کیا جائے گا، لیکن اکثر کو تیار رہنا چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے اور اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ اس تصفیے کو اس سے کہیں زیادہ تاریخی واقعہ بنا دیں جتنا کہ یہ ہوتا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب آپ ابراہم اکارڈ کے اوپر دستخط کریں. اس کا سادہ مطلب جو ہے، آسان مطلب وہ یہ ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. اکا دکا ملکہ انہوں نے کہا تو میں بھی پاکستان کے بارے میں ان کے دماغ میں کہ پاکستان شاید تسلیم نہیں کر سکتا، پاکستان میں حالات ایسے ہیں. ایران کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو اس کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے. پھر ایران کو وہ بڑا سعودی عرب اور قطر کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ان کو تو یہ کرنا چاہیے اور اس کی شروعات سعودی عرب اور قطر کی جانب سے فوری دستخط کے ساتھ ہونی چاہیے، باقی سب کو اس کی پیروی کرنی چاہیے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ بڑا شاندار ہوگا، اس سے بہت سارے مالی فائدے بھی ملیں گے، جن ملکوں نے کیا ان کو بہت فائدہ ہوا. یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. تو اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہوگی، 5000 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. اس قسم کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی ہیں. اور یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں دنیا کے دوسرے خطے کی طرح اپنے نمائندوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان ممالک کو پہلے سے تاریخی ابراہیمی معاہدے میں شامل کرنے کا عمل شروع کر دیں اور اسے کامیابی سے مکمل کریں. اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ. اب سمجھیں ذرا اس کو آپ. یہ اس کا نام ابراہم اکارڈ کیوں رکھا گیا؟ پہلے اس کی ٹیکنیکل ریزن آپ دیکھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسلمانوں کے آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ باقی بہت سارے انبیاء اور انبیاء کی پوری ایک لڑی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور انہی کا نام جو ہے وہ اسرائیل بھی ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل میں بہت سارے کئیوں کے نام بھی نہیں پتا ہمیں، بہت سارے پیغمبر آئے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے. ایک دور میں مسلمان بھی یہودیوں کو یہ بات بتاتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. تو یہ جو نسل پرستی کے چکر میں ایک اختلاف تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. آج اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے تناظر میں. لیکن معاملہ انسانی حقوق کا ہے، معاملہ عقائد کا نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کو مسلمان بن کر دیکھیں گے، عیسائی بن کر دیکھیں گے، یہودی بن کر دیکھیں گے تو آپ کے دماغ میں کچھ اور چلے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایک انسان بن کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسرائیل نے جس لیول کی زیادتی کی ہے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ اور آس پاس کے ممالک میں، اس کی کوئی اور مثال یہ جدید دنیا کے اندر تو نہیں ہے. تو جب آپ ایسے دیکھتے ہیں تو اصولی نقطہ نظر سے آپ کے پاس یہ گنجائش کم ہو جاتی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. یہاں بہت سارے ممالک جو مسلم ممالک نہیں ہیں، یورپی ممالک ہیں، وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، جبکہ مسلمان ملکوں پہ اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ابراہم اکارڈ کے اوپر دستخط کریں اور آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. بہرحال واشنگٹن پوسٹ نے ایک بڑی شاندار رپورٹنگ کی ہے، وہ رپورٹنگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 60 دن کے لیے جنگ بندی ہو جائے گی. اس دوران ایک حتمی امن معاہدے کے لیے مذاکرات کیے جائیں گے، اور یہ مذاکرات اب میرے خیال میں قطر میں ہوں گے. پھر آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے گا. 30 دنوں کے اندر اندر ایران آبنہ ہرمز کو کھولے گا اور وہاں سے بچھائی گئی بارودی سرنگوں کو صاف کرے گا. پھر بحری ناکہ بندی کا خاتمہ. امریکہ فوری طور پر ایرانی بندرگاہوں کی اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا. پھر منجمد اثاثوں کی بحالی. امریکہ قطر میں موجود ایران کے $12 ارب کے منجمد اثاثے فوراً بحال کر دے گا، اور یہ معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے ایران کی ایک سخت پیشگی شرط تھی. اور اس کے لیے قطر پہنچ گئے ہیں باکر کالیباف جو ایرانی اسپیکر ہیں، اور وزیر خارجہ عباس عراقچی، وہ اب قطر پہنچ گئے ہیں. قطر کو انوالو کر لیا گیا ہے. اگر یہ پیسہ ڈی فریز ہو جاتا ہے یا یہ پیسہ ایران کو مل جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ اب معاہدہ بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. پھر جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری کا عزم. اب یہ تو ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے، فتویٰ بھی موجود ہے آیت اللہ علی خامنئی کا، ایران کو اس پہ پرابلم کوئی نہیں ہوگا، بس یورینیم ایران کے اندر رہے یا امریکہ کے پاس نہ جائے. یعنی رشیا لے جا سکتا ہے، چائنا لے جا سکتا ہے، میں بھی پاکستان ایسا ایک ملک ہو سکتا ہے،
لیکن امریکہ کو وار ٹرافی کے طور پہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ یورینیم دینے والے ہیں. تو یہ یورینیم کا معاملہ تو وہیں پہ کھڑا ہے, اس پہ مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوگی. ایران پہلے بھی کہتا ہے جی ہم بم نہیں بنا رہے, ہم بجلی بنا رہے ہیں. تو وہ معاملہ تو وہیں پہ کھڑا ہے. تو امریکہ نے اس ساری لڑائی میں حاصل کیا کیا؟ ایران نے تو اپنے منجمد اثاثے جو ہیں وہ بحال کروا لیے. ایران نے آبنہ ہرمز پہ اپنا کچھ حد تک کنٹرول بھی کر لیا. اگر آبنہ ہرمز کھل بھی جاتی ہے تو وہ تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی, اور اگر جوہری مذاکرات ہی کرنے ہیں تو وہ تو پہلے بھی ہو رہے تھے. تو اس ساری لڑائی میں امریکہ نے اپنی متھ توڑوا لی. آئرن ڈوم کا پول کھل گیا اور امریکہ کی دفاعی صلاحیتیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے آ گئی. بہرحال ابھی حتمی معاہدہ باقی ہے اور کسی بھی معاملے پہ دستخط ابھی تک نہیں ہوئے. اس میں ایران کی وزارت خارجہ کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم زیر بحث موضوعات کے ایک بڑے حصے پر کسی نتیجے تک پہنچ چکے ہیں. تاہم یہ کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدے پر دستخط بالکل قریب ہیں, کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. امریکہ میں پالیسی سازی اور فیصلہ سازی کا عمل ایک طرح کے ادارہ جاتی تذبذب اور ہچکچاہٹ کا شکار ہے. وہاں پہ ایک امریکہ کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پرابلم چل رہی ہے, ان کے تھوڑے فیصلے بدلتے رہتے ہیں, مطالبات بھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے, کچھ چیزیں طے ہو گئی ہیں اور کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی. مجھے امید ہے کہ اب یہ جنگ بندی کی طرف ہی معاملہ جائے گا. انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھوڑا سا استحکام آیا اور اس کا فائدہ پاکستانی شہریوں کو ملنا چاہیے, کیونکہ سب سے بڑا نقصان پوری دنیا میں پاکستانی شہریوں کو ہوا تھا. حالانکہ پاکستان میں پیٹرول بھی آ رہا تھا, پرانا پیٹرول بھی موجود تھا, پاکستان کو سب سپورٹ بھی کر رہے تھے, سہولت بھی مل رہی تھی. اس کے باوجود پاکستانی عوام کا کچومڑ نکال دیا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مل کر. تو اب یہ ان دونوں سے گزارش ہے کہ جناب ہم تے جنگ ٹل گئی ہے تو مہربانی کر کے پیٹرول کی قیمت کو 150 روپے لیٹر پہ واپس لے جائیں. ناظرین, ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کی سرزمین پر کھڑے ہو کر دیا. میں سٹیٹمنٹ آپ کو سناتا ہوں, بات اس پہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں کریں گے ابھی,